क्या तेरा शो गवर्नर, क्या तेरा शो गवर्नर, क्या तेरा शो खुर्रम, क्या तेरा शो खुर्रम। नाज़रीन, इस वक्त हम PTI नज़रियाती जो कारकुन हैं, सीनियर कारकुन हैं, उनका एक एहतजाजी कैंप है और इनका ये कैंप तकरीबन जो है 191 इसको दिन हो चुके हैं जो अभी तक ये कैंप एहतजाजी चल रहे हैं। कोई भी सियासी पार्टी हो, असल में उनके जो कारकुन होते हैं वो उसका असासा होते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि वो पार्टियां, उनकी क़यादत बड़ी बदनसीब है जो अपनी कारकुनों को नज़रअंदाज करे। जबकि जब इमरान खान पहले पार्टी बनाई तो लोगों ने आवाम की तरफ से भरपूर उनको एक रिस्पांस मिला और उनकी कारकुनों की तादाद मैं समझता हूँ तमाम सियासी पार्टियों से एक ज़्यादा थी और एक मुखलिस कारकुन थे जो बेलौस काम करते थे। लेकिन हमने देखा कि पार्टी जब इक़्तिदार में आया तो इसमें वो लोग आगे जिनका पार्टी में कोई किरदार नहीं रहा, मुफाद परस्त लोग थे, खुशामदी लोग थे। वो जैसे है उन्होंने जो पार्टी के सीनियर, जो मुखलिस, जो हमदर्द कारकुन थे, जो पार्टी का नाम बनाना चाहते थे, उनको उन्होंने काट दिया और बिल्कुल उनको अलग थलग कर दिया। तो भाई यूनुस, भाई यूसुफ दालिया भाई हमारे साथ हैं, तो आइए ज़रा इनसे पूछते हैं। यूसुफ भाई, ये क्या मसला हो गया? और आपसे पहले भी मैं एक दो इंटरव्यू ले गया था, फिर मेरे ख्याल में शायद कुछ आप लोगों से इनकी कोई बातचीत भी हो रहा था। ये मसला कहाँ पहुँचा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत बहुत शुक्रिया अकबर भाई, एक बार आपने फिर दोबारा मुझे मौका दिया अपने मीडिया के ज़रिए। पहले मैं ये बता दूं कि आज 191 दिन हमें हो गए। 5 जुलाई 2020 से जो जारी धरना, आज 10 तारीख हो गई हमें, 10 जनवरी, और 191 दिन। तो ये जो जैसा अकबर भाई ने आपको बताया इंट्रोडक्शन में तमाम नाजरीन को कि ये नज़रियाती लोगों का धरना है, नज़रियाती वर्कर्स का धरना है। कारकुन जो है वो किसी भी तंजीम की रीढ़ की हड्डी होते हैं। हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर सियासत नहीं की थी। इमरान खान के विज़न के ऊपर हम अपने घर से बाहर आए, सियासत में कदम रखा और इसके बाद पहली पार्टी तहरीक इंसाफ थी जिस पे ताहाल हम आज तक कायम हैं। तो ये एक नज़रियाती कारकुन की जो है वो, मतलब आपको मैं बताऊं कि उसकी एक मंशूर होता है उसके दिमाग में कि हमने जिस पार्टी के लिए बैठ के जिस मंशूर पर हम एग्री हुए उस मंशूर को फिर घर घर पहुंचाना लोगों तक। और आपको पता है कराची के अंदर जो है वो 90 की दहाई से लेके 2008-10 तक सियासत करना बड़ा मुश्किल काम था। उस दौर के अंदर हमारे जितने मर्द हैं, जितनी ख़वातीन हैं, उन्होंने अपने घर बार छोड़े और बच्चों का ख्याल नहीं किया, अपनी ज़िंदगियों का ख्याल नहीं किया। बहुत सारे मामलात उन्होंने अपने सरों पे लिए, अपनी जानें हथेली पे लेके घूमते रहे। तो आज उसका सिला ये मिल रहा है हमें कि जब हम 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है हुकूमत पाकिस्तान बन गई, तो तमाम वो तबका, तमाम वो लोग जिसके ख़िलाफ़ हमने 23-24 साल जिद्दोजहद की, उस 23-24 साल जिद्दोजहद को इन्होंने समझे ना कि गंदे छींटे ला के हमारे सर पर रख दिए हैं। जैसे कि आप हमारे इस कैंप का व्यू कर चुके हैं, कैंप के ऊपर लगे हुए जो आपने बैनर्स देखे हैं, तो ये हम बता रहे हैं कि हमारी जो पहले दिन से जो डिमांड्स हैं, जो 4 बेसिक डिमांड है, जिसमें सबसे पहले हम कह रहे हैं गवर्नर सिंध को हटाया जाए, नायल गवर्नर सिंध को इनकॉम्पिटेंट। दूसरा हम कह रहे हैं अलीम आदिल शेख जो लोटा है, जो नून से काफ से तहरीक इंसाफ में आया है, तो इस लोटे के इख्तियारात पार्टी के अंदर कम किए जाएँ। तीसरा हम कह रहे हैं पैराशूटर जो लोग होते हैं मन पसंद, जो ला के बिठा दिए जाते हैं नोटिफिकेशन पे, यानी कि वो अनइलेक्टेड और अनकॉन्स्टिट्यूशनली जो आके बैठे हैं, उसमें खुर्रम शेर जमान जो कराची को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसी तरह वुमेन विंग के ऊपर लाहौर की एक प्रेसिडेंट फ़िज़ा ज़ीशान को ला के कराची की प्रेसिडेंट बना दिया, तो ये पैराशूटर।
اور چوتھا ہمارا مطالبہ تھا کہ پی ٹی آئی کو جو ہے اس کے آئین 2019 کے مطابق چلایا جائے. ان چاروں کے اوپر ہماری کچھ جو تحفظات ہیں ان تحفظات کو آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے. گورنر سندھ جو ہوتا ہے, جو پہلا ہماری ڈیمانڈ ہے, گورنر سندھ جو ہے وہ فیڈریشن کی اکائی ہوتا ہے, فیڈریشن کو نمائندہ ہوتا ہے. تو فیڈریشن اور پروونس کے بیچ میں جو اس کا کردار ہونا چاہیے جو ایک پل کا, وہ ادا نہیں کر پا رہا. اس کے بعد بہت سارے معاملات ہیں. آپ کا یہ گورنر جو پینڈیمک جو آیا تھا 3 مہینے کرونا, اس کے اندر یہ ریاست مدینہ گورنر کہیں نظر نہیں آتا. ریکارڈ بارش ہوتی ہیں, آپ کو کہیں نظر نہیں آتا. آپ کے یہاں شہر میں بڑے بڑے حادثات ہو جاتے ہیں, کے الیکٹرک سے لوگ مر جاتے ہیں, ان کا پتہ نہیں ہوتا. ڈرامہ کرنا ہوتا ہے 3-4 دن کا, دھرنا دلوانا ہوتا ہے, وہ دلوا دیتے ہیں, مگر اس کا حل آج تک نہیں ملا. کراچی کا روڈ نیٹ ورک اسٹرکچر جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. اور جب ہم جب گورنر سندھ کی بات کر رہے ہیں تو کراچی سے کشمور تک جو ہے نا یہ گورنر سندھ ہے. تو ان کا کہیں پہ بھی کوئی فوکس نہیں ہے. ہاں, کسی اور پارٹی کے لوگ توڑ کے لا کے اپنی پارٹی میں بٹھا دیں, ہمارے سروں پہ مسلط کر دیں. کسی کے اوپر گند اچھالنا ہو, ان کو سائیکل کا کوئی شو کروانا ہو تو ان کو لے کے جائیں. ان کو کہیں گانا اگر آپ کہیں گٹار ہاتھ میں دے کے, تو یہ سارے کاموں میں آپ کو ضرور نظر آئیں گے, مگر یہ کہیں اس جگہ پہ نظر نہیں آتے جو ویژن ہمیں خان صاحب نے دیا تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ فالو کرے گی ٹوورڈز ریاست مدینہ آئیڈیالوجی. یہ وہاں کہیں نظر نہیں آتے. دوسری بات یہ ان کی کہ جتنے بھی جو ہمارے وفاقی جو ادارے ہیں یا وفاقی جو خان صاحب کی طرف سے جو کوششیں ہیں, جیسے کرونا ریلیف ٹائیگر فورس آپ دیکھیں وہ نہیں ہے یہاں پر سندھ میں, نام و نشان نہیں ہے. وفاق اور سندھ جو ہے وہ ایک پیج کے اوپر نہیں ہے, آپس میں جو ہے وہ تعلقات بحال نہیں ہو رہے ان کے. تیسرا اگر آپ دیکھیں تو ایک آدمی جو کرونا اپنے آپ کو کہہ کے 15 دن کے لیے آئسولیٹڈ ہو جائے گورنر ہاؤس میں, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ عوام کے لیے, کارکنوں کے لیے پچھلے 2.5 سال سے آئسولیٹڈ ہیں. کہاں کس کو آپ ملتے ہیں, کہاں آپ نظر آتے ہیں, کس کو. کراچی میں پلین کریش ہو گیا, لاشیں پڑی ہوئی تھی جلی ہوئی, ان بیچارے ان کے ورثہ جو ہے وہ روتے رہے چینلوں پہ آ کے کہ ہماری لاشوں کے ڈی این اے کروائیں. ان کو نہیں جواب دیا جاتا تھا. جن کے گھروں پہ جہاز گرے وہ بیچارے 1.5 مہینے تک گھر سے باہر لاوارث حالتوں میں پڑے رہے, ان کو یہ مطلب کہاں آپ کو نظر آتا ہے. تو گورنر سندھ جو ہے وہ اٹ سیلف وہ انکمپیٹنٹ ہے. یہ ہماری پہلی ڈیمانڈ. دوسری ڈیمانڈ ہم کہہ رہے ہیں کہ علیم عادل شیخ جو ہے وہ نون سے کاف سے آج آپ کے پاس آیا ہے, اور کوئی بعید نہیں ہے کل کو کسی اور کی حکومت میں جا کے وہ تحریک انصاف کو برا بھلا کہہ رہا ہوگا. تو ایک ہمیں یہ کانفلیکٹ ہے, کیونکہ اس کا میرے یہاں بیٹھے ہوئے کسی ایک نظریاتی کارکن سے بھی علیم عادل شیخ کا جو ہے نا وہ مقابلہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اب وہ کیا کر رہا ہے, وہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے سندھ کے اندر سے جو ہے جتنے ہمارے باقی اضلاع ہیں کراچی کو چھوڑ کے, کراچی چونکہ دل ہے اور یہاں تحریک انصاف کو ایک مینڈیٹ ملا ہے تو یہاں اس کی چلتی نہیں ہے. تو یہ اندرون سندھ جو دوسرے ڈویژن ہے وہاں سے کاف لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کو توڑ کے وہاں کے جو سینئر اور فاؤنڈر ممبر ہیں ان کو گھر بٹھایا جا رہا ہے, اور ان کے اوپر ان کے عہدوں پہ لا کے انہوں نے دوسرے لوگوں کو لا کے بٹھانا شروع کیا. تو یہ ہمارا بیسک تھا کہ ان کو ریسٹرکٹ کیا جائے اور ان کے جو معاملات ہیں. اور ابھی الحمدللہ وفاق نے جو ہے وہ ان کے بھائی نعیم عادل شیخ جو جن کو انہوں نے زبردستی لیبر پہ بٹھایا تھا اور جن کی نااہلی کے پاکستان اسٹیل کے 4,500 ملازم بغیر کسی نوٹس کے انہوں نے نکال کے پھینک دیے, تو یہ نااہلی ہیں ساری. تو یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا محدود کریں اور وہ جو ایک سائز ہونی چاہیے جو ایک لوٹے کی اس سائز کے اندر وہ رہے. تیسرا ہم کہہ رہے ہیں کہ خرم شیر زمان اور فضا ذیشان جو ہے وہ لاہور سے آتی ہیں, کراچی کی پریزیڈنٹ بن جاتی ہیں, لاہور کی پریزیڈنٹ ہوتی ہیں, وہ کراچی کی بن جاتی ہیں. کوئی ایک ایسی مثال مجھے آپ بتائیں کہ کوئی کراچی کی پریزیڈنٹ لاہور کی جا کے بن سکتی ہے, یا لاہور کی کوئی پریزیڈنٹ پشاور کی جا کے بن سکتی ہے, یا پشاور والی کہیں کوئٹہ کے. یہ نہیں ہو سکتا, یہ ایتھکس ہی نہیں ہے. تو فضا ذیشان سے ہماری ریکویسٹ بھی ہے, مطالبہ کی ہے, آپ فوری اس عہدے سے استعفیٰ دیں, مستعفی ہوں. اور کراچی میں جن خواتین نے قربانیاں دی ہیں, زہرا آپا کے قتل کے اوپر تحریک انصاف سیاست کرتی رہی ہے, زرقا آپا ہماری بیچاری اپنی انہوں نے لائف دے دی, ان کا انتقال ہو گیا. تو بہت ساری خواتین جن کا یہاں حق بنتا تھا ان کو پیچھے کر کے, اور یہ وہاں سے کیا ایسی ضرورت پڑ گئی جو لاہور سے لا کے ہمارے سر پہ بٹھا دیے. اسی طرح خرم شیر زمان جو ہے وہ ان کانسٹیٹیوشنل یعنی کہ غیر آئینی ہے, جو پی ٹی آئی کا آئین کہتا ہے کہ ایم پی اے ایم این اے کا کوئی کردار نہیں ہوگا, آرٹیکل 2 یہ بتاتا ہے. دوسرا ان الیکٹڈ ہے, نوٹیفیکیشن پہ آئے ہوئے ہیں, منتخب نہیں ہے, الیکشن نہیں ہوئے, کارکنوں نے ووٹ نہیں دیے, لا کے بٹھا دیے گئے. اب ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ وہ فوری طور پہ کراچی کی صدارت سے استعفیٰ دیں. کیوں کہ وہ ایم پی اے بھی ہیں. ایم پی اے اور ایم این اے جو ہے اس کو کراچی کا صدر بلا کے پوچھے گا نا کہ آپ نے اپنے علاقے کے لیے کیا کام کیے, تو جب آپ اسی کو صدر بنا دیتے ہو اور وہ ایم پی اے بھی ہے, تو آج آپ دیکھ لیں جہاں سے وہ منتخب ہوئے 7.5 سال کے بعد بھی ان کے اس علاقے میں جہاں سے وہ منتخب ہوئے کوئی تبدیلی نہیں آئی, بلکہ اس سے ابتر حالت میں لوگ چلے گئے. سیوریج کا نظام, گیس کا نظام, پانی کا نظام, روڈ اسٹرکچر دیکھ لیں, دوسرے پولیس سے انصاف کا معاملہ, ہیلتھ کا ایشو, تعلیم,
کہیں پہ بھی آپ کو جو ہے نا وہ تحریک انصاف وہاں نظر نہیں آتی کام کرتی ہوئی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کی جگہ کراچی کا صدر کوئی میرے جیسا نظریاتی ورکر یا ان کے جیسا کوئی ورکر ہوتا تو وہ ان کو بلا کے پوچھتا کہ بھائی آپ نے کیا ہے کیا اور کیا کیا نہیں کیا وہ بتائیں. اس صورت میں اگر انہوں نے کچھ کیا ہے تو یہ اگلی بار کے لیے پھر امیدوار بن جاتے ہیں, نہیں کرتے تو ہم اس کا احتساب کر کے ان کو پیچھے کر کے کسی اور کو موقع دیتے ہیں. تو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, اس لیے ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کو بھی ہٹایا جائے فوری طور پہ. چوتھی ہماری ڈیمانڈ تھی کانسٹیٹیوشن پی ٹی آئی 2019 کے اوپر اگر آپ عمل کریں تو یہ سارے مسائل جو میں نے آپ کو بتائیں یہ خود بخود حل ہو جائیں گے. یہ سارے ورکر جو آج آپ کو روڈ پہ, خود اکبر قبول صاحب اس کو کور کرتے رہے 190-91 دن تک, ہم یہاں نہ بیٹھے ہوتے اگر پی ٹی آئی اپنے آئین کے اوپر عمل کر رہی ہوتی. میرے ساتھ یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ لاتعداد مسائل ہیں, کسی کی گھریلو پریشانی ہے, کسی کے احساس پروگرام کا ہے, کسی کا روزگار نہیں ہے, کسی کی نوکری نہیں ہے, کوئی مطلب معاشی پریشانیوں میں. تو یہ ساروں کے ہم نے وعدے کیے تھے, یہ ساروں کو ریلیف دینے کے لیے تحریک انصاف نے وعدہ کیا تھا. عمران خان صاحب جو ہیں چونکہ اب وزیر اعظم ہیں, ان کا یہ کام نہیں تنظیمی معاملوں میں مداخلت کریں یا وہ تنظیمی معاملات کو آ کے سدھاریں. یہ جن کے ہاتھ میں یہ کام ہے. تو گورنر سندھ صاحب جو ہے وہ تحریک انصاف کی تنظیم سازی میں آج بھی ملوث ہیں. وہ گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے تنظیم سازی کر رہے ہیں, وہیں سے نوٹیفیکیشن بھی نکالتے ہیں. اور ان کے ساتھ جو ہے یہ لوٹے ہمارے علیم عادل شیخ اور پیرا شوٹر خرم شیر زمان, یس سر جی سر باس والے, یہ سارے جو ہے ایک پورا ٹولہ ہے جنہوں نے آ کے ہم پہ قبضہ کیا ہوا ہے. اور ہمارے تمام لوگوں کے جو حقوق تھے اور جو ہمارے ساتھ انصاف ہونا تھا یا جو تحریک انصاف کو حکومت میں آنے کے بعد جو ہمیں ریلیف ملنا تھا وہ کہیں ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو آج ہم یہاں بیٹھے ہیں اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق کہ کل کو خدا نہ خواستہ اگر عوام تحریک انصاف کے خلاف نکلے تو کم سے کم ہم اس سے بری ذمہ کہ ہم پہلے دن سے یہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ یہ دھبے آپ ہمارے جو کالر پہ پڑے ہوئے گندے چھیٹے ان کو ہم سے دور کیا جائے. کیونکہ نعرہ تھا صاف چلی شفاف چلی تحریک انصاف چلی, تو کہاں صاف ہے اور کہاں شفاف ہے؟ ان کے ہوتے ہوئے کہاں صاف اور شفاف ہو سکتی ہے؟ یہ ہمارا اعلیٰ قیادت سے سوال ہے. اور میں گزارش کروں گا جیسے اکبر بھائی نے پوچھا مجھ سے, ہاں مجھ سے یہ ضرور بات کی جاتی ہے کہ میرے اپنے ذاتی فائدے کے لیے, مگر انشاءاللہ میں اپنے فائدے کے لیے نہ پہلے دن بیٹھا تھا نہ اب بیٹھا ہوں. اگر اپنے فائدے کے لیے بیٹھے ہوتے تو میں بہت پہلے یہ فائدہ لے کے اٹھ چکا ہوتا, مگر چونکہ فائدہ اپنا نہیں ہے, یہ ورکروں کے رائٹس کا ایشو ہے. ورکر رائٹس میٹر, یہ ہم نے جو سلوگن لگایا اس لیے کہ ورکروں کے حقوق جو ہیں وہ معنی رکھتے ہیں. ان کے لیے تو وہ معنی نہیں رکھتے, وہ پیروں تلے رون کے چلے جاتے ہیں یا آ جاتے ہیں. مگر انشاءاللہ اب یہاں سے ایک اچھا جو ہے نا رزلٹ لے کے اور ایک اچھا کارکنوں کا سیلاب لے کے ان کے گورنر ہاؤسوں کا بھی گھیراؤ کریں گے, انصاف ہاؤس کا بھی گھیراؤ کریں گے, اور تمام لوگوں کا جو اس وقت تحریک انصاف کے لیے بدنامی کا باعث بنے ہوئے ہیں, جو خان صاحب کے لیے آستین کے سانپ ہیں, انشاءاللہ ان کو کچل کے دم لیں گے. اور یہ کارکنوں کی طاقت انشاءاللہ یہ سارا کرے گی. اور کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ بغیر کارکنوں کے کہیں بیٹھ سکتا ہے یا اوپر جا سکتا ہے, تو آج انشاءاللہ یہ میسیج ہماری طرف سے ہے کہ کچھ دن ہمیں مزید مل جائیں تو ہم آپ کو یہ بھی دکھائیں گے کہ یہ وہ کارکن ہیں جو آپ کو محلات میں بٹھا سکتے ہیں تو محلات سے نکال بھی سکتے ہیں انشاءاللہ. ایاک نستعین. میرا تعلق این 250 UC 11 وارڈ 2 سے ہے. جب سے ہماری PTI کی حکومت بنی تو ہمیں بہت خوشی ہوئی تھی اور ایک امید کی کرن نظر آئی تھی. لیکن بدقسمتی سے جب انتخاب ہوا ایسے لوگوں کا کہ الیکشن کے فوراً بعد ہی میں نے بذاتی خود اپنے علاقے کے مسائل کی اپلیکیشن بنا کے کوآرڈینیٹر کے حوالے کر دے MNA کے. وہ کام ہو گئے ہمارے, خاص کر میرے علاقے میں جہاں پہ میں رہائش پذیر ہوں. لیکن پیسے دے کے, پانی کا لائن آیا پیسے دیے, گیس کا کنیکشن ہوا پیسے دے کے, بجلی کی میٹر لگے پیسے دے کے. اور جب میں نے بات آگے فارورڈ کر لی تو جواب یہ ملا کہ کیوں پیسے دے رہے ہو. تو میں نے کہا کہ ہم بھوک سے مر رہے, پیاس سے مر رہے ہیں, بجلی لائٹ ہے نہیں, تو آپ لوگ کس کام کے ہو. دوسری بات یہ کہ الیکشن کے بعد ہم نے اپنا سیٹ اپ بنایا تھا. 186 ممبر تھے میرے ساتھ پرانے لڑکے, وہ سائڈ پہ ہے, گھروں پہ بیٹھ گئے ہیں. وارڈ 2 کا تو کوئی وہ ڈھانچہ ہے نہیں. جو لڑکے تھے مایوس ہو کر واپس چلے گئے ہیں. تو یہ تو ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, اور ان کے آنے سے ہمیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا, الٹا یہ مطلب عذاب بن گیا ہمارے لیے. نہ ہمارے پاس سیوریج لائن ہے, ابھی سیوریج لائن میرے علاقے میں ہے نہیں, تو اس کے اوپر بھی ٹھیکیدار وغیرہ آئیں گے, گھروں سے پیسے جمع کر لیں گے. تو ان کا جو یہ سیٹ اپ ہے ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا. MNA کا کوئی کردار نہیں ہے. MPA کا عطا اللہ صاحب ایڈوکیٹ صاحب جو ہے وہ مجھے قریب سے جانتے ہیں, کیونکہ ہم نے بہت بھاگ دوڑ کی ہے ان کے لیے, ہمارے لڑکوں نے.
لیکن ان کے پاس جو ابھی جس کو ذمہ داریاں دی گئی ہے وہ نئے نئے چہرے ہیں. کچھ اس کے رشتہ دار ہیں جو رشتہ داروں کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں. تو یہ تو میں ایک حلقے کی بات کر رہا ہوں. باقی پورے پاکستان میں خاص کر کراچی میں جو یہ حساب کتاب یہ سسٹم چل رہا ہے، یہ تو مطلب ہے اس سے اور بھی ہم مایوس ہو گئے ہیں. اس لیے ہم مجبور ہو گئے یوسف بھائی سے مل کے ہم اس کی حمایت میں آئے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم پی ٹی آئی کی نہیں چھوڑ رہے، لیکن جو نئے چہرے آئے ہیں غیر آئینی غیر منتخب، ہم اس کے خلاف ہے. اور انشاءاللہ جب تک سانس ہے ہماری، اپنے ذاتی کام ہم نہ ایم این اے کو بتائیں گے نہ ایم پی اے کے پاس آئیں گے کہ ہمارا یہ ذاتی معاملہ ہے. حالانکہ ثبوتاً میں اپنا ذاتی معاملہ یوسف بھائی کے پاس لایا ہوں، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ اپنا ذاتی مسئلہ لے کے آؤں گا تو کوئی وہ حوصلہ افزائی نہیں ہوگی میری. تو انشاءاللہ ہم یوسف بھائی کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ہمارے ورکر جو ہے نظریاتی ورکر وہ بھی ہے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. اور اس سسٹم سے بالکل مایوس ہو گئے. ہم خان صاحب کے ویژن پہ چلنے والے لوگ ہیں اور انشاءاللہ ان کے ویژن کو فالو کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نظریاتی ورکر نعیم اللہ بھٹی پی ٹی آئی سندھ کی طرف سب کو پہریاں یہ ہے تو ماں خان صاحب کو یہ مطالبہ کندس تو نااہل گورنر نااہل اہلی عادل شیخ خرم شیر زمان کے فل ہٹایا ونے اساں نظریاتی کارکنن سے انصاف کیا ونے. تا سندھ میں کاتے بھی ڈسندو روڈ پھاٹا پیان ٹوٹا پیان کا بھی جو تو ترقیاتی کم نہ تھیو ہے. سندھ کی عوام خان صاحب سے بے انتہا محبت کرے تھی. ان کے کرے جو سو ہتے تا ڈسندو تو پی ٹی آئی سیٹوں کھیوں جو سو یہ شاجی کرے سندھ جا مانو خان صاحب سے تمام گھنی محبت کن تھا. خان صاحب کے کرے ان کے ووٹ ملے جو سو. جے پرانا نظریاتی کارکن وہ ویچارا پریشان تھی نا امید تھی گھر ویٹھا ہیں. ان نا امیدی جڏहिं वेही रहिया त पोइ हिननि नाम हिकु उमेदु असांखे नज़र आई यूसुफ डालिया भाई जी हिकिड़ी किरदार में असां नज़र पई मिलियासीं. साईं जन जेको आहे सो असांखे इहो ॿुधाए थो बाबा नज़रियाती कारकुन आहियूं. ऐं हिन हे जेको कैंप आहे तव्हां होॾे ॾिसंदो कैंप जेको आहे अॼु असांखे 192 ॾींहं थिया आहिनि जेको आहे हिते. हीउ कैंप जेको आहे नज़रियाती वर्कर हाउस इंसाफ़ हाउस जे नाले सां हाणे असां हिनखे जेको आहे सो हणी छॾियो आहे. ऐं हिते वेही करे असां जेको आहे नज़रियाती वर्कनि जो जेको आहे सो मुक़दमो विड़ी रहिया आहियूं यूसुफ डालिया भाई जे जेको आहे सो क़यादत ते. ऐं यूसुफ भाई असां 192 छा पर अगरि 1000 ॾींहं जेको आहे सो असांखे विहारणो पियो त असां विहंदासीं. छो जेसि ताणी हे 4 ई 5 ई ॼणा जेको आहे सो इमरान ख़ान साहिब हिन खे पार्टीअ में न कढंदो तेसि ताणी असां हे पंहिंजो धरणो जारी रखंदासीं. ऐं जेको आहे सो यूसुफ भाई डालिया जी क़यादत में जेको आहे सो हीउ धरणो अञा बि जारी रखंदासीं चाहे असांखे 1000 ॾींहं गुज़री वञनि. तव्हां सखर जी हालत ॾिसंदव ऐं असांजो अॻे ॻोठ आहे तालका रोडीअ में जेको आहे सो यकीन कंदव उतां जा एॾा तबाह सर जेको आहे सो लैंड माफ़िया आहिनि. मुंहिंजी ख़ुदि जी जेकी ज़मीन आहे मुंहिंजे वाल साहिब जी 30 एकड़ ज़मीन आहे. उनजे मथां जेको आहे सो 32 सालनि खां उहे क़ाबिज़ आहिनि. उनजे कूड़ा काग़ज़ ठाहे उनजे मथां क़ाबिज़ थिया आहिनि जेको आहे सो पीपुल्स पार्टीअ माण्हू आहिनि. तव्हां मुंहिंजे ॻोठ जी तव्हां हालत ॾिसो तालका रोडी डिस्ट्रिक्ट सखर में तव्हां कंहिंखां बि वठंदो ॻोठ भटीअ में तव्हां ॾिसंदो मुंहिंजे ॻोठ जी हालत तव्हां ॾिसंदो तव्हांखे रोअण अची वेंदो. छो सिर्फ़ु इन जे करे त तूं नज़रियाती कारकुन छो आहे पी टी आई सां छो थो तालुक़ु रखे. मां ख़ान साहिब खां इहो मुतालबो कंदुसि असां नज़रियाती वर्कर जेके उन्हनि सां इंसाफ़ कयो वञे त जीअं असां मायूसीअ खां बची सघूं. नाज़रीन, अभी हमने आपको पीटीआई के जो नज़रियाती कारकुन हैं सीनियर वर्कर हैं इनकी गुफ्तगू सुनाई. माजी में हमने देखा कि जितनी भी पाकिस्तान की बड़ी बड़ी सियासी पार्टियां गुजरी हैं जब भी उन्होंने अपनी नज़रियाती कारकुनों के साथ नाइंसाफ़ी की और बीच में जो जैसे भाई ने पैराशूट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इस तरह हर पैराशूट जगह पे तैयार होते हैं. जैसे कोई पार्टी अपनी उरूज पे होता है तो चारों तरफ से पैराशूट के ज़रिए लोग उतरते हैं और वो अपने जगह बना लेते हैं. और उनकी जगह पे जो नज़रियाती कारकुन हैं जो एक खुशी से एक अपने सद के दिल से अपने पार्टी के लिए अपने कौम के लिए मुखलिस होते हैं उनको फिर वो साइड लाइन कर देते हैं. नतीजतन उन पार्टियों का हालत बुरा हो जाता है. जैसे हमने देखा माजी में जो हमारी सियासी पार्टियों का आज हशर हुआ पड़ा है. तो नाजरीन, ये अगर सिलसिले बरकरार रहे तो मैं समझता हूँ कि ये पीटीआई के लिए कोई
اچھی علامت نہیں ہے، اور کہیں ایسا بھی نہ ہو کہ جو ماضی میں جو پارٹیاں گزری ان کا بھی حشر وہی ہو جائے۔ تو ان کے یہ نظریاتی کارکن یہ احتجاج کر رہے ہیں، جو ان کے پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں، جو جن کو ہم یہ کہیں کہ ناپسندیدہ لوگ جن کی بھائی نے نشاندہی کر دی ہے، اگر ان کو ہٹایا جائے یا ان کو کم سے کم اس طریقے سے لگایا جائے کہ بھئی زیادہ کسی تنظیم میں مداخلت نہ کریں، پارٹی کی جو ایسے اس طرح کے کام نہ کریں جس سے پارٹی کے عزت ناموس پہ کوئی بات آ جائے۔ اگر یہ اس طرح کریں گے تو پارٹی کے لیے میں سمجھتا ہوں اچھے دن ہوں گے، اور جو ورکر جو گراؤنڈ پہ کام کرتے ہیں وہ اور مزید محنت سے اور ایک دل سے کام کرے گا۔ ناظرین، آخر میں آپ سے اجازت چاہوں گا، یونس بھائی کا اور شیر سب بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے ہماری گبول میڈیا سے بات کی، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم آپ سے جو ہے ان کا ملاقات کراتے رہیں گے۔ آخر میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اکبر گبول، کیمرہ مین ساجد علی کے ساتھ، کراچی پریس کلب۔